बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के क्लास में हम लोग कुरान पाक का चैप्टर नंबर 7 पढ़ने वाले हैं। चैप्टर नंबर 7 स्टार्ट करने से पहले हम लोग कुछ उसका इंट्रो देखेंगे, देन डीपली स्टडी करेंगे। तो कुरान पाक की सूरह नंबर 7 का नाम अल अराफ है, जिसका अर्थ है ऊंचाइयाँ या ऊंचे स्थान। यह कुरान के मक्का काल के अंत में नाजिल हुई थी, यानी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मदीना हिजरत करने से पहले। यह सूरह कुरान के 8वें और 9वें पारे में आती है और इसमें कुल 206 आयतें हैं। सूरह अल अराफ का इतिहास और पृष्ठभूमि। यह सूरह ऐसे समय में नाजिल हुई थी जब मक्का में पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके अनुयायियों को बहुत कठिनाइयों का विरोध का सामना करना पड़ रहा था। यह सूरह तौहीद यानी अल्लाह की एकता का संदेश को मजबूत करने के लिए आई थी और इसका उद्देश्य काफिरों को चेतावनी देना और मुसलमानों को सब्र और हिम्मत देना था। इसमें अल्लाह के भेजे गए पिछले नबियों और उनकी कौम का जिक्र है, ताकि मक्का के काफिरों को उन कौम के अंजाम से सबक मिल सके जिन्होंने अपने नबियों का इनकार किया था। मुख्य विषय वस्तु क्या है इसमें? तो आदम और इब्लीस की कहानी है, जन्नत और जहन्नम के बीच का स्थान है, पिछले नबियों का दास्ताना है और अल्लाह की तौहीद का जिक्र है और क़यामत का वर्णन है और कुरान सुनने का अदब है। और इसका हम लोग देखें तो सारांश क्या होता है। सूरह अल अराफ का मुख्य संदेश ईमान लाने वालों को सब्र और विश्वास का प्रोत्साहन देता है और अविश्वासियों को उनके इनकार के अंजाम से आगाह करता है। और यह पिछले नबियों की कहानियों के माध्यम से अल्लाह के कानून और उसकी न्याय व्यवस्था को समझाती है। ये कुछ हमारा कुरान पाक का चैप्टर नंबर 7 का इंट्रो रहा। अब हम लोग डीपली स्टडी करेंगे। चैप्टर नंबर 7 कुरान पाक का अल अराफ। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। अलिफ लाम मीम साद। यह किताब है जो तुम्हारी तरफ उतारी गई है, बस तुम्हारा दिल इस वजह से तंग न हो कि ताकि तुम इसके ज़रिए से लोगों को डराओ और वह ईमान वालों के याद दहानी हो जो उतरा है तुम्हारी जानिब तुम्हारे रब के तरफ से। उनकी पैरवी करो और उसके सिवा दूसरे सरपरस्तों की पैरवी न करो। तुम बहुत कम नसीहत मानते हो और कितनी ही बस्तियां हैं जिन्होंने हमने हलाक कर दिया है। उन पर हमारा अजाब रात को आ पहुंचा या दोपहर को, जबकि वे आराम कर रहे थे। फिर जब हमारा अजाब उन पर आया तो वे इसके सिवा कुछ न कर सके कि वाकई हम जालिम थे। बस हमें ज़रूर पूछना है उन लोगों से जिनके पास रसूल भेजे गए, और हमने ज़रूर पूछना है रसूल से, फिर हम उनके सामने सब बयान कर देंगे इल्म के साथ और हम कहेंगे गायब न थे। उस दिन वज़नदार सिर्फ हक होगा। बस जिनकी तौलें भारी होंगी वही लोग कामयाब ठहरेंगे। जिनकी तौलें हल्की होंगी वही लोग जिन्होंने अपने आप को घाटे में डाला, क्योंकि हमारी निशानियों के साथ नाइंसाफ़ी करते थे। और हमने तुम्हें ज़मीन में जगह दी है, हमने तुम्हारे लिए उसमें ज़िंदगी का सामान फराहम किया है, मगर तुम बहुत कम शुक्र करते हो। और हमने तुम्हें पैदा किया, फिर हमने तुम्हारी सूरत बनाई। फिर फरिश्ते से कहा कि आदम को सजदा करो, उन्होंने सजदा किया, मगर इब्लीस यानी शैतान सजदा करने वालों में शामिल नहीं हुआ। खुदा ने कहा कि तुझे किस चीज़ ने सजदा करने से रोका है, जबकि मैंने तुम्हें हुक्म दिया था। इब्लीस ने कहा कि मैं इससे बेहतर हूँ, तूने मुझे आग से बनाया और आदम को मिट्टी से। खुदा ने कहा कि तुम उतर यहाँ से, तुम्हें यहाँ हक नहीं कि तुम इसमें घमंड करे, बस निकल जा, यकीनन तू जालिम है। इब्लीस ने कहा कि उस दिन तक के लिए तो मुझे मोहलत दे
जबकि सब लोग उठाए जाएंगे। खुदा ने कहा कि तुझे मोहलत दी गई है। इब्लीस ने कहा कि चूंकि तूने मुझे गुमराह किया है, मैं भी लोगों के लिए तेरी सीधी राह पर बैठूंगा, फिर उन पर आऊंगा, उनके आगे से, उनके पीछे से, उनके दाएं से, उनके बाएं से, और तू उनमें से अक्सर को शुक्रगुजार न पाएगा। खुदा ने कहा कि निकल यहाँ से, जालिम और ठुकराया हुआ है। जो कोई उनमें से तेरी राह पर चलेगा तो मैं तुम सबसे जहन्नम को भर दूंगा। और ए आदम, तू और तुम्हारी बीवी जन्नत में रहो और खाओ जहाँ चाहो, मगर उस दरख्त के पास न जाना, वरना तुम नुकसान उठाने वालों में से हो जाओगे। फिर शैतान ने दोनों के बहका दिया ताकि वह खोले दे उनकी वह शर्म की जगह जो उन्हें छिपाई गई थी। उसने उनसे कहा कि तुम्हारे रब ने तुम्हें इस दरख्त से सिर्फ इसलिए रोका है कि कहीं तुम दोनों फरिश्ते न बन जाओ और तुम्हें हमेशा की ज़िंदगी हासिल हो जाए। और उसने कसम खाकर कहा कि मैं तुम दोनों का खैरख्वाह हूँ। बस माइल कर लिया उन्होंने फरेब से। फिर जब दोनों ने दरख्त का फल चखा तो उनकी शर्मगाहों उन पर खुल गई और वे अपने को बाग के पत्तों से ढकने लगे। उनके रब ने उन्हें पुकारा कि क्या मैंने तुम्हें उस दरख्त से मना नहीं किया था और यह नहीं कहा था कि शैतान तुम्हारा खुला हुआ दुश्मन है? उन्होंने कहा, है हमारा रब, हमने अपनी जानों पर जुल्म किया, और अगर तू हमें माफ़ न करे और हम पर रहम न करे तो हम घाटा उठाने वाले में से हो जाएंगे। खुदा ने कहा, उतरो, तुम एक दूसरे के दुश्मन होगे और तुम्हारे लिए ज़मीन में एक ख़ास मुद्दत तक ठहरना होगा, नफ़ा उठाना है। खुदा ने कहा, उसी में तुम जियोगे, उसी में तुम मरोगे और उसी से तुम निकाले जाओगे। ए बनी आदम, हमने तुम पर लिबास उतारा तो तुम्हारे बदन के काबिल शर्म हिस्सों को ढके और जिन्नत भी। तकवा का लिबास इससे भी बेहतर है, यह अल्लाह की निशानियों में से, ताकि लोग गौर करें। ए आदमी के औलाद, शैतान तुम्हें बहका न दे। जिस तरह उसने तुम्हारे माँ बाप को जन्नत से निकलवा दिया, उसने उनके लिबास उतरवा दिए ताकि उन्हें उनके सामने बेपर्दा कर दे, और वह और उसकी साथी तुम्हें ऐसी जगह से देखते हैं जहाँ से तुम उन्हें नहीं देखते। हमने शैतान को उन लोगों का दोस्त बना दिया जो ईमान नहीं लाते, और जब वे कोई खुली बुराई करते हैं तो कहते हैं कि हमने अपने बाप दादा को इसी तरह करते हुए पाया और खुदा ने हमें इसी का हुक्म दिया। कहो, अल्लाह कभी बुरे काम का हुक्म नहीं देता। क्या तुम अल्लाह के जिम्मे वह बात लगाते हो जिसका तुम्हें कोई इल्म नहीं? कहो कि मेरे रब ने किस्त का हुक्म दिया है, और यह हर नमाज के वक्त अपना रुख सीधा करो और उसी को पुकारो, उसी के लिए दीन को खालिस करती हुए। जिस तरह उसने तुम्हें पहले पैदा किया उसी तरह तुम दूसरी बार भी पैदा होगे। एक गिरोह को उसने तुम्हें पहले पैदा किया उसी तरह तुम दूसरी बार भी पैदा होगे। एक गिरोह को उसने राह दिखाई थी और एक गिरोह की उस पर गुमराही साबित हो चुकी थी। उन्होंने अल्लाह को छोड़कर शैतान को अपना शफीक बनाया। गुमान कर यह रखते हैं कि वे हिदायत पर है। औलादे आदम, हर नमाज के वक्त अपना लिबास पहनो और खाओ पियो और हद से तजावुज़ न करो। बेशक अल्लाह हद से तजावुज़ करने वालों को पसंद नहीं करता। कहो, अल्लाह की जिन्नत को किसने हराम किया जो उसने अपने बंदों के लिए निकाला था, और खाने की पाक चीज़ों को। कहो, वे दुनिया की ज़िंदगी में भी ईमान वालों के लिए और आखिरत में भी तो वो खास उन्हीं के लिए होगी। इसी तरह हम अपनी आयतों खोल कर बयान करते हैं उन लोगों के लिए
ان لوگوں کے لیے جو جاننا چاہے کہو میرے رب نے تو بس اشلیل باتوں کو حرام ٹھہرایا ہے، وہ کھلی ہو یا چھپی ہو، اگر گناہ کو اور ناحق کی زیادتی کو، اور اس بات کو کہ تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرو جس کی ان سے کوئی دلیل نہیں اتاری گئی، اور یہ کہ تم اللہ کے ذمے ایسی بات لگاؤ جس کا تم علم نہیں رکھتے، اور ہر قوم کے لیے ایک مقرر مدت ہے، پھر جب اس کی مدت آ جائے گی تو وہ نہ ایک چھن یعنی پیچھے ہٹ جا سکیں گے اور نہ آگے بڑھ سکیں گے۔ اے بنی آدم، اگر تمہارے پاس تمہیں میں سے رسول آئے جو تمہیں میری آیتیں سنائے تو جو سخت ڈرا ہے اور جس نے اصلاح کر لی ہے ان کے لیے نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے، اور جو لوگ میری آیتوں کو جھٹلائے اور ان سے تکبر کرے وہی لوگ دوزخ والے ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ پھر اس سے زیادہ ظالم کون ہوگا جو اللہ پر بہتان باندھے یا اس کی نشانیوں کو جھٹلائے؟ ان کے نصیب کا جو حصہ لکھا ہوئے انہیں مل کر رہے گا، یہاں تک کہ جب ہمارے بھیجے ہوئے ان کی جان لینے کے لیے ان کے پاس پہنچے گی تو ان سے پوچھیں گے کہ اللہ کے سوا جنہیں تم پکارتے تھے، کہا کہ وہ کہیں گے کہ وہ سب ہم سے کھوئے گئے، اور وہ اپنے اوپر انکار کریں گے کہ بے شک وہ انکار کرنے والے تھے۔ خدا کہیں گے داخل ہو جاؤ آگ میں جنوں اور انسانوں کے ان گروہ کے ساتھ جو تم سے پہلے گزر چکے ہیں۔ جب بھی کوئی گروہ جہنم میں داخل ہوگا وہ اپنے ساتھی گروہ پر لعنت کرے گا، یہاں تک کہ وہ جب وہ اس میں جمع ہو جائیں گے تو ان کے پچھلے اپنے اگلے والوں کے بارے میں کہیں گے اے ہمارا رب، یہی لوگ ہیں جنہوں نے ہمیں گمراہ کیا، بس تو انہیں آگ کا دوہرا عذاب دے۔ خدا کہیں گے کہ سب کے لیے دوہرا، اور مگر تم نہیں جانتے، اور ان کے اگلے اپنے پچھلے سے کہیں گے تمہیں ہم پر کوئی فضیلت حاصل نہیں ہے، بس اپنی کمائی کے نتیجے میں عذاب کا مزہ چکھو۔ بے شک جن لوگوں نے ہماری نشانیوں کو جھٹلایا، ان سے تکبر کیا، ان کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جائیں گے، وہ جہنم میں داخل نہ ہوں گے جب تک کہ اونٹ سوئی کے ناکے میں نہ گھس جائے۔ ہم مجرموں کو ایسی ہی سزا دیتے ہیں، ان کے لیے دوزخ کا بچھونا ہوگا، ان کے اوپر اسی کا اوڑھنا ہوگا۔ اگر ہم ظالموں کو اسی طرح سزا دیتے اور جو لوگ ایمان لائے تو انہیں نیک کام کے لیے ہم کسی شخص پر اس کی طاقت یا موافق کی بوجھ ڈالتے، یہی لوگ جنت والے ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، اور ان کے سینے کی ہرگز خلش کو ہم نکال دیں گے، ان کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی۔ وہ کہیں گے کہ ساری تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے ہمیں یہاں تک پہنچایا اور ہم راہ پانے والے نہ تھے۔ اگر اللہ ہمیں ہدایت نہ کرتا، ہمارے رب کے رسول سچی بات لے کر آئے تھے، اور آواز آئے گی کہ یہ جنت ہے جس کے تم وارث ٹھہرائے گئے ہو اپنے اعمال کے بدلے، اور جنت والے دوزخ والوں کو پکاریں گے کہ ہم سے ہمارے رب نے جو وعدہ کیا تھا ہم نے اسے سچا پایا، کیا تم نے بھی اپنے رب کے وعدے کو سچا پایا؟ وہ کہیں گے ہاں۔ پھر ایک پکار والا دونوں کے درمیان پکارے گا کہ اللہ کی لعنت ہو ظالموں پر جو اللہ کی راہ سے روکتے تھے، اس میں کجی ڈھونڈتے تھے، اور وہ آخرت کے منکر تھے، اور دونوں کے درمیان ایک آڑ ہوگی، اور اللہ جنت جہنم کے بیچ کی جگہ کے اوپر کچھ لوگ ہوں گے جو ہر ایک کو ان کی اعمال سے پہچانیں گے۔ وہ جنت والوں کو پکار کر کہیں گے کہ تم پر سلامتی ہو، وہ جنت میں داخل نہیں ہوئے ہوں گے مگر وہ امیدوار ہوں گے، اور جب دوزخ والوں کی طرف ان کی نگاہ پھیری جائے گی تو وہ کہیں گے اے ہمارے رب، ہمیں شامل نہ کرنا ان ظالم لوگوں کے ساتھ، اور اعراف والے ان لوگوں کو پکاریں گے جنہیں وہ اس کی علامت سے پہچانتے ہوں گے۔ وہ کہیں گے کہ تمہارے کام نہ آئی تمہاری جماعت اور
تمہاری جماعت اور تمہاری اپنے کو بڑا سمجھنا، کیا یہی وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں تم قسم کھا کر کہتے تھے کہ انہیں کبھی اللہ کی رحمت نہ پہنچے گی؟ جنت میں داخل ہو جاؤ، اب نہ تم پر کوئی ڈر ہے اور نہ تم پر غمگین ہوں گے۔ اور دوزخ کے لوگ جنت والوں کو پکاریں گے کہ کچھ پانی ہم پر ڈال دو یا اس میں سے جو اللہ نے تمہیں کھانے کو دے رکھا۔ وہ کہیں گے کہ اللہ نے ان دونوں چیزوں کو منکروں کے لیے حرام کر دیا، وہ جنہوں نے اپنے دین کو کھیل اور تماشا بنا دیا تھا اور جنہیں دنیا کی زندگی نے دھوکے میں ڈال رکھا تھا۔ بس آج ہم انہیں بھلا دیں گے جس طرح انہوں نے اپنے اس دین کی ملاقات کو بھلا دیا تھا، جیسا کہ وہ ہماری نشانیوں کا انکار کر رہے تھے۔ اور ہم ان لوگوں کے پاس ایک ایسی کتاب لے آئے جسے ہم نے علم کی بنیاد پر وسترت کیا تھا، ہدایت اور رحمت بنا کر ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے۔ کیا اب وہ اسی کے منتظر ہے کہ اس کا مضمون ظاہر ہو جائے؟ جس دن اس کا مضمون ظاہر ہو جائے گا تو وہ لوگ جو اسے پہلے بھول ہوئے تھے بول اٹھیں گے کہ بے شک ہمارا رب پیغمبر حق لے کر آئے تھے، اب واپس ہی بھیج دیا جائے تاکہ ہم اس کی مختلف عمل کریں جو ہم پہلے کر رہے تھے۔ انہوں نے اپنے آپ کو گھاٹے میں ڈالا اور ان میں گم ہو گیا وہ گڑھتے تھے۔ بے شک تمہارا رب وہی اللہ ہے جس نے آسمانوں اور زمینوں کو 6 دنوں میں پیدا کیا ہے، پھر وہ عرش پر آسین ہوا ہے۔ وہ اٹھاتا ہے رات کو دن پر، دن کو اس کے پیچھے لگا آتا ہے دوڑتا ہوا، اور اس نے پیدا کیا ہے سورج، چاند اور ستارے۔ جب تابع دار اس کے حکم کے یاد رکھو، اسی کا کام ہے پیدا کرنا اور حکم کرنا، بڑی برکت والا ہے اللہ جو رب سارے حد سے گزرنے والوں کو پسند کرتے۔ اور زمین میں فساد نہ کرو اس کی اصلاح کے بعد، اور اسی کو پکارو خوف کے ساتھ اور جمع کے ساتھ، یقیناً اللہ کی رحمت نیک کام کرنے والوں سے قریب ہے۔ اور وہ اللہ ہی ہے جو ہواؤں کو اپنی رحمت کے آگے خوشخبری بنا کر بھیجتا ہے، پھر جب وہ پوچھل بادلوں کو اٹھا لیتی ہے تو ہم اسے کسی خشک سرزمین کی طرف پھینک دیتے ہیں، پھر ہم اس کے ذریعے پانی اتارتے ہیں، پھر ہم اس کے ذریعے سے ہر قسم کے پھل نکالتے ہیں۔ اسی طرح ہم مردہ کو نکالیں گے تاکہ تم غور کرو، اور جو زمین اچھی اس کی پیداوار نکلتی ہے اس کے رد کے حکم سے، جو زمین خراب ہے اس کی پیداوار کم ہی ہوتی ہے۔ اسی طرح ہم اپنی نشانیوں کو مختلف پہلوؤں سے دکھاتے ہیں ان کے لیے جو شکر گزار کرنے والے ہیں۔ ہم نے نوح کو اس کی قوم کی طرف بھیجا۔ نوح نے کہا، اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں ہے، میں تم پر ایک بڑے دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں۔ اس کی قوم کے بڑوں نے کہا کہ ہمیں تو یہ نظر آتا ہے کہ تم ایک کھلی ہوئی گمراہی میں متلبس ہو گئے۔ نوح نے کہا کہ اے میری قوم، مجھ میں کوئی گمراہی نہیں ہے، بلکہ میں بھیجا ہوا ہوں سارے عالم کے پروردگار کا، تمہیں اپنے رب کے پیغامات کو پہنچا رہا ہوں اور تمہاری خیر خواہی کر رہا ہوں، اور میں اللہ کی طرف سے وہ بات جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ کیا تمہیں اس پر تعجب ہوا ہے کہ تمہارا رب ہی کی نصیحت تمہارے پاس تم ہی میں سے ایک شخص کے ذریعے آئی ہے تاکہ وہ تمہیں ڈرائے، تاکہ تم بچو اور تاکہ تم پر رحم کیا جائے؟ بس انہوں نے اسے جھٹلا دیا۔ پھر ہم نے نوح کو بچا لیا اور ان لوگوں کو بھی جو اس کے ساتھ کشتی میں تھے، ہم نے ان لوگوں کو ڈبا دیا جنہوں نے ہماری نشانیوں کو جھٹلایا تھا۔ بے شک وہ لوگ اندھے تھے۔ اور عاد کی طرف ہم نے ان کی بھائی ہود کو بھیجی۔ انہوں نے کہا، اے میرا قوم، اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں ہے، سو کیا تم ڈرتے نہیں اس کی قوم کے بڑوں سے جو انکار کر رہے تھے؟ بولے، ہم تو تمہیں بے عقلی میں
دیکھتے ہیں، ہمیں گمان ہے کہ تم جھوٹے ہو۔ ہود نے کہا کہ اے میری قوم، مجھے کچھ بے عقلی نہیں، بلکہ میں خداوند عالم کا رسول ہوں، تمہیں اپنے رب کے پیغامات پہنچا رہا ہوں اور تمہارا خیرخواہ ہوں اور آمین ہوں۔ کیا تمہیں اس پر تعجب ہے کہ تمہارے پاس تمہیں میں سے ایک شخص کے ذریعے تمہارے رب کی نصیحت آئی ہے تاکہ وہ تمہیں ڈرائے؟ اور یاد کرو جبکہ اس نے قوم نوح کے بعد میں تمہیں اس کی جانشین بنایا ہے اور ڈیل ڈول میں تم کو پھیلاؤ بھی زیادہ دیا ہے۔ بس اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو تاکہ تم فلاح پاؤ۔ ہود کی قوم نے کہا کہ کیا تم ہمارے پاس اس لیے آئے ہو کہ ہم تنہا اللہ کی عبادت کریں اور انہیں چھوڑ دیں جن کی عبادت ہمارے باپ دادا نے کرتے آئے ہیں؟ بس تم جس عذاب کی دھمکی ہمیں دیتے ہو اسے لے جاؤ اگر تم سچے ہو۔ ہود نے کہا کہ تم پر تمہارے رب کی طرف سے ناپاکی اور غصہ واقع ہو چکا ہے۔ کیا تم مجھ سے ان ناموں پر جھگڑتے ہو جو تم نے اور تمہارے باپ دادا نے رکھ لیا ہے، جن کی خدا نے کوئی سندن نہیں اتاری ہے؟ بس انتظار کرو، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والوں میں ہوں۔ پھر ہم نے بچا لیا اسے اور ہمارے جو اس کے ساتھ تھے اپنی رحمت سے، اور ان لوگوں کی جڑ کاٹ دی جو ہماری نشانیوں کو جھٹلاتے تھے اور مانتے نہ تھے۔ اور سمود کی طرف ہم نے ان کے بھائی صالح کو بھیجا، انہوں نے کہا اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں ہے۔ تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک کھلا ہوا نشان آ گیا ہے، یہ اللہ کی اونٹنی تمہارے لیے ایک نشانی کے طور پر ہے۔ بس اسے چھوڑ دو کہ وہ کھائے اللہ کی زمین میں اور اسے کوئی تکلیف نہ پہنچانا، ورنہ تمہیں ایک دردناک عذاب پکڑ لے گا۔ اور یاد کرو جب خدا نے عاد کے بعد تمہیں ان کی جانشین بنایا ہے اور تمہیں زمین میں ٹھکانہ دیا ہے، تم اس کے میدانوں میں محل بناتے ہو اور پہاڑوں کو تراش کر گھر بناتے ہو۔ بس اللہ کی نعمت کو یاد کرو، زمین میں فساد کرتے نہ پھرو۔ ان کی قوم کے بڑے جنہوں نے گھمنڈ کیا ان مومنوں سے بولے جو کمزور سمجھتے جاتے ہیں، کیا تمہیں یقین ہے کہ صالح اپنے رب کے بھیجے ہوئے؟ انہوں نے جواب دیا کہ ہم تو جو وہ لے کر آئے اس پر ایمان رکھتے ہوئے متعلق گھمنڈی لوگ کہنے لگے کہ ہم تو اس چیز کے منکر ہیں جس پر تم ایمان لائے ہو۔ پھر انہوں نے اونٹنی کو کاٹ ڈالا اور اپنے رب کے حکم سے پھر گئے۔ انہوں نے کہا اے صالح، اگر تم پیغمبر ہو تو وہ عذاب ہم پر لے آؤ جس نے ہم ڈراتے تھے۔ پھر انہوں نے زلزلے نے آ پکڑا اور وہ اپنے گھروں میں اندھے منہ پڑے رہ گئے۔ اور صالح یہ کہتا ہوا ان کی بستیوں سے نکل گیا کہ اے میرا قوم، میں نے تمہیں اپنے رب کا پیغام پہنچایا اور میں نے تمہاری خیرخواہی کی، مگر تو خیرخواہی کو پسند نہیں کرتے۔ اور ہم نے لوط کو بھی بھیجا جب اس نے اپنی قوم سے کہا کیا تم کھلی بے حیائی کا کام کرتے ہو؟ تم سے پہلے دنیا میں کسی نے نہیں کیا۔ تم عورتوں کو چھوڑ کر مردوں سے اپنی خواہش پوری کرتے ہو، بلکہ تم حد سے گزر جانے والے لوگ ہو۔ مگر اس کی قوم کا جواب اس کے سوا کچھ نہ تھا کہ انہیں اپنی بستی سے نکال دو، یہ لوگ بڑے پاک باز بنتے ہیں۔ پھر ہم نے بچا لیا لوط کو اور اس کے گھر والوں کو اس کی بیوی کے سوا جو پیچھے رہ جانے والے میں سے بنی، اور ہم نے ان پر بارش برسائی پتھروں کی۔ پھر دیکھو کہ کیسا انجام ہوا مجرموں کا۔ اور مدین کی طرف ہم نے ان کے بھائی شعیب کو بھیجا، اس نے کہا اے میرا قوم، اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا کوئی تمہارا معبود نہیں ہے۔ تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے دلیل پہنچ چکی ہے، بس ناپ اور تول پوری کر لو اور مت گھٹا کر دو لوگوں کو ان کی چیزیں، فساد نہ ڈالو زمین میں۔ اس کے اصلاح کے بعد یہ تمہارے حق میں بہتر
کرتے رہو۔ اگر تم مومن ہو اور راستوں پر مت بیٹھو کہ ڈراؤ اور اللہ کی راہ سے ان لوگوں کو روکو جو اس پر ایمان لا چکے، اور اس پر راہ میں کجی تلاش کرو اور یاد کرو جب تم بہت تھوڑے تھے پھر تمہیں بڑھا دیا، اور دیکھو فساد کرنے والوں کا انجام کیا ہوا۔ اور اگر تم میں سے ایک گروہ اس پر ایمان لایا جو دیکھ کر میں بھیجا گیا ہوں اور ایک گروہ ایمان نہیں لایا تو انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ ہمارے درمیان فیصلہ کر دیتا، اور وہ بہتر فیصلہ کرنے والا ہے۔ قوم کے بڑے جو گھمنڈی تھے انہوں نے کہا کہ اے شعیب، ہم تمہیں اور ان لوگوں کو جو تمہارے ساتھ ایمان لائے اپنی بستی سے نکال دیں گے، تو کیا تم ہماری ملت میں پھر آ جاؤ گے؟ شعیب نے کہا، کیا ہم بیزار ہو تب بھی ہم اللہ پر جھوٹ گڑھنے والے ہوں گے اگر ہم تمہاری ملت میں لوٹ آئے تو بعد اس کے اللہ نے اس میں نجات دی ہے، اور ہم نے یہ ممکن نہیں کہ ہم اس کا ملت میں لوٹ جائے، مگر یہ کہ خدا ہمارا رب ہی چاہے ایسا، تو ہمارا رب کی ہر چیز کو اپنے علم سے گھیرے ہوئے ہے۔ ہم نے اپنے رب پر بھروسہ کیا ہے، ہمارا رب ہمارے اور ہماری قوم کے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ کر دے، تو بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ اور ان بڑوں نے جنہوں نے اس کی قوم میں سے انکار کیا تھا کہا کہ اگر تم شعیب کی پیروی کرو گے تو تم برباد ہو جاؤ گے۔ پھر انہیں زلزلے نے پکڑ لیا، بس وہ اپنے گھر میں اندھے منہ پڑے رہ گئے۔ جنہوں نے شعیب کو جھٹلایا تھا گویا وہ کبھی اسی بستی میں بسے ہی نہ تھے۔ جنہوں نے شعیب کو جھٹلایا تھا وہ گھاٹے میں رہے۔ اس وقت شعیب ان سے منہ موڑ کر چلا گیا اور کہا، اے میرا قوم، تمہیں اپنے رب کی پیغامات پہنچا چکا اور تمہاری خیر خواہی کر چکا، اب میں کیا افسوس کروں منکروں پر۔ اور ہم نے جس بستی میں بھی کوئی نبی بھیجا ان کی باشندوں کو ہم نے سختی اور تکلیف میں مبتلا کیا تاکہ وہ گر گرائے، پھر ہم نے دکھ کو سکھ سے بدل دیا، یہاں تک کہ انہیں خوب ترقی ہوئی اور وہ کہنے لگے کہ تکلیف اور خوشی تو ہمارے باپ داداؤں کو بھی پہنچتی رہی ہے، پھر ہم نے انہیں اچانک پکڑ لیا، وہ اس کا گمان بھی نہ کر رکھتے تھے۔ اگر بستیوں والے ایمان لاتے اور ڈرتے تو ہم ان پر آسمان اور زمین کی نعمتیں کھول دیتے، مگر انہوں نے جھٹلایا تو ہم نے انہیں پکڑ لیا ان کے اعمال کے بدلے۔ پھر کیا بستی والے اس سے بے خوف ہو گئے کہ ان پر ہمارا عذاب رات کے وقت آ پڑے جبکہ وہ سوتے ہو، یا کیا بستی والے اس سے بے خوف ہو گئے ہو کہ ہمارا عذاب آ پہنچے ان پر دن پر چڑھے جب وہ کھیلتے ہو؟ کیا یہ لوگ اللہ کی تدبیروں سے بے خوف ہو گئے؟ بس اللہ کی تدبیروں سے وہی لوگ بے خوف ہوتے ہیں جب تباہ ہونے لگے۔ کیا سبق نہیں ملا انہیں جو زمین کے وارث ہوئے ہیں اس کے اگلے باشندوں کے بعد کہ اگر ہم چاہتے تو انہیں پکڑ لیتے ان کے گناہوں پر، اور ہم نے ان کے دلوں پر مہر کر دی ہے، بس وہ نہیں سمجھتے۔ یہ وہ بستی ہے جن کے کچھ حالات ہم تمہیں سنا رہے ہیں۔ ان کے پاس ہمارے رسول نشانیاں لے کر آئے تو ہرگز نہ ہوا کہ وہ ایمان لائے، بس بات پر جسے وہ پہلے جھٹلا چکے تھے۔ اس طرح اللہ منکروں کے دلوں پر مہر کر دیتا ہے، اور ہم نے ان کے اکثر لوگوں میں عہد کا نبھا نہ پایا، ہم نے ان میں سے اکثر کو نافرمان پایا ہے۔ پھر ان کے بعد ہم نے موسیٰ کو اپنی نشانیوں کے ساتھ بھیجا فرعون اور اس کی قوم کے سرداروں کے پاس، مگر انہوں نے ہماری نشانیوں کے ساتھ ظلم کیا۔ بس دیکھو کہ فساد کرنے والوں کا کیا انجام ہوا۔ اور موسیٰ نے کہا کہ اے فرعون، میں پروردگار عالم کی طرف سے بھیجا ہوا آیا ہوں، سزاوار ہوں کہ اللہ کے نام پر کوئی بات حق کے سوا نہ کہو۔ میں تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے کھلی ہوئی نشانی لے کر آیا ہوں، بس تم میرے
اپنے ساتھ بنی اسرائیل کو جانے دے۔ فرعون نے کہا کہ اگر تو کوئی نشانی لے کر آیا ہے تو اسے پیش کرو، اور اگر تم سچے ہو۔ تب موسیٰ نے اپنا عصا یعنی ڈنڈا ڈال دیا تو ایک صاف اژدہا بن گیا، اور اس نے اپنے ہاتھ نکالا تو اچانک وہ دیکھنے والوں کے سامنے چمک رہا تھا۔ فرعون کی قوم کے سرداروں نے کہا کہ یہ شخص بڑا ماہر جادوگر ہے، چاہتا ہے کہ تمہیں تمہاری زمین سے نکال دے۔ اب تمہاری کیا صلاح ہے؟ انہوں نے کہا، موسیٰ کو اور اس کے بھائیوں کو مہلت دو، اور شہروں میں سے ہر قارئ بھیجو کہ وہ تمہارے پاس سارے ماہر جادوگر لے آئے۔ اور جادوگر فرعون کے پاس آئے۔ انہوں نے کہا، ہمیں انعام تو ضرور ملے گا اگر ہم غالب رہے۔ فرعون نے کہا، ہاں، اور یقیناً تم ہمارے نکٹورتیوں میں داخل ہو جاؤ گے۔ جادوگروں نے کہا، یا تو تم ڈالو یا ہم ڈالنے والے بنتے۔ موسیٰ نے کہا، تم ہی ڈالو۔ پھر جب انہوں نے ڈالا تو لوگوں کی آنکھیں پہ جادو کر دیا، ان پر دہشت طاری کر دی اور بہت بڑا کرتب دکھایا۔ ہم نے موسیٰ کو حکم بھیجا کہ اپنا عصا یعنی ڈنڈا ڈالو، تو اچانک وہ نگلنے لگا، اسے جو انہوں نے گڑھا تھا۔ بس حق ظاہر ہو گیا، جو کچھ انہیں بنایا تھا باطل ہو کر رہ گیا، بس وہ لوگ وہی ہار گئے اور ذلیل ہو کر رہ گئے۔ جادوگر سجدے میں گر پڑے، انہوں نے کہا، ہم ایمان لائے رب العالمین پر جو رب ہے موسیٰ اور ہارون کا۔ فرعون نے کہا کہ تم لوگ موسیٰ پر ایمان لے آئے اس سے پہلے کہ میں تمہیں اجازت دوں۔ یقیناً یہ ایک سازش ہے جو تم لوگوں نے شہر میں اس غرض سے کی ہے کہ تم اس کے بستیوں کو یہاں سے نکال دو، تو تم بہت جلد جان لو گے کہ تمہارے ہاتھ اور پاؤں مخالف سمتوں میں سے کاٹوں گا، پھر تم اس سب کو سولی پر چڑھا دوں گا۔ انہوں نے کہا، ہم نے اپنے رب کی طرف پر لوٹنا ہے، تم ہمیں صرف اس بات کی سزا دینا چاہتا ہے کہ ہمارے رب کی نشانیاں جب ہمارے سامنے آ گئی تو ہم ان پر ایمان لے آئے۔ اے رب، ہم پر صبر اڈیل دے اور ہمیں وفات دے اسلام پر۔ فرعون کی قوم کے سرداروں نے کہا، کیا تم موسیٰ اور اس کی قوم کو چھوڑ دے گا کہ وہ ملک میں فساد پھیلائیں گے اور تجھے اور تیری معبودوں کو چھوڑ کر؟ فرعون نے کہا، ہم ان کے بیٹوں کو قتل کریں گے اور ان کی عورتوں کو زندہ رکھیں گے، اور ہم ان پر پوری طرح سے قادر ہیں۔ موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا کہ اللہ سے مدد چاہو اور صبر کرو۔ زمین اللہ کی ہے، وہ اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا اس کا وارث بنا دیتا، اور آخری کامیابی اللہ سے ڈرنے والوں کی ہے۔ موسیٰ کی قوم نے کہا، ہم تمہارے آنے سے پہلے بھی ستائے گئے، تمہارے آنے کے بعد بھی۔ موسیٰ نے کہا، قریب ہے کہ تمہارا رب تمہارے دشمن کو ہلاک کر دے اور بجائے ان کے تمہیں اس سرزمین کے مالک بنا دے، پھر دیکھو کہ تم کیسا عمل کرتے ہو۔ اور ہم نے فرعون والوں کو قحط اور پیداوار کی کمی میں سے مطلب کیا تاکہ انہیں نصیحت ہو، لیکن جب ان پر خوشحالی آتی ہو تو کہتے ہیں کہ یہ ہمارے لیے، اور اگر ان پر کوئی آفت آتی ہو تو موسیٰ اور اس کے ساتھیوں کی نحوست بتاتے ہیں۔ سنو، ان کی بدبختی تو اللہ کے پاس ہے، مگر ان میں سے اکثر نہیں جانتے۔ اور انہیں موسیٰ سے کہا ہے، ہمیں مشہور کرنے کے لیے تمہیں چاہے کہ کوئی بھی نشانی لاؤ، ہم تم پر ایمان والے نہیں ہیں۔ پھر ہم نے ان کے لیے طوفان بھیجا اور ٹڈی اور جوئے اور میںڈھک اور خون، یہ سب نشانیاں الگ الگ دکھائی، پھر بھی انہوں نے تکبر کیا اور وہ مجرم لوگ تھے۔ جب ان پر کوئی عذاب پڑا تو کہتے ہیں، موسیٰ اپنے رب سے ہمارے لیے دعا کرو جس کا
اس نے تم سے وعدہ کر رکھا ہے، اگر تم ہم پر اس سے عذاب کو ہٹا دو تو ہم ضرور تم پر ایمان لائیں گے اور تمہارے ساتھ بنی اسرائیل کو جانے دیں گے۔ پھر جب ہم ان سے دور کر دیتے ہیں آفت کو تو کچھ مدت کے لیے جہاں بہرحال انہیں پہنچانا تھا تو اسی وقت کے عہد کو توڑ دیتا ہے۔ پھر ہم نے انہیں سزا دی ہے، انہیں سمندر میں غرق کر دیا کیونکہ انہوں نے ہماری نشانیوں کو جھٹلایا اور ان سے بے پرواہ ہو گئے ہیں، اور جو لوگ کمزور سمجھے جاتے تھے انہیں ہم نے اس پر سرزمین کے پورب و پچھم کا وارث بنا دیا ہے جس میں ہم نے برکت رکھی تھی، اور بنی اسرائیل پر تیرے رب کا نیک وعدہ پورا ہو گیا ہے اس سبب سے کہ انہوں نے صبر کیا، اور ہم نے فرعون اور اس کی قوم کا وہ سب کچھ برباد کر دیا جو وہ بناتے تھے اور جو وہ چڑھاتے تھے، اور ہم نے بنی اسرائیل کو سمندر کے پار اتار دیا ہے۔ پھر ان کا گزر ایک ایسے قوم پر ہوا ہے جو پوجنے میں لگ گئے تھے اپنے بتوں کے۔ انہوں نے کہا، اے موسیٰ، ہماری عبادت کے لیے بھی ایک بت بنا دو جیسے ان کے بت ہیں۔ موسیٰ نے کہا، تم بڑے ظالم لوگ ہو، یہ لوگ جس کام میں لگے ہوئے ہیں وہ برباد ہونے والے ہیں، اور یہ جو کچھ کر رہے ہیں وہ باطل ہے۔ اس نے کہا، کیا میں اللہ کے سوا کوئی اور معبود تمہارے لیے تلاش کروں، حالانکہ اس نے تمہیں تمام اہل عالم پر فضیلت دی ہے، اور جب ہم نے فرعون والوں سے تمہیں نجات دی تو تمہیں سخت عذاب میں ڈالے ہوئے تھے، تمہارے بیٹوں کو قتل کرتے اور تمہاری عورتوں کو زندہ رہنے دیتے۔ اس میں تمہارے رب کی طرف سے تمہاری بڑی آزمائش تھی، اور ہم نے موسیٰ سے 30 راتوں کا وعدہ کیا اور اسے پورا کیا 10 مزید راتوں سے۔ اس کے رب کی مدت 40 راتوں میں پوری ہوئی، اور موسیٰ نے اپنے بھائی ہارون سے کہا، میرے پیچھے تم میری قوم میں میری جانشینی کرنا، اصلاح کرتے رہنا اور بگاڑ پیدا کرنے والوں کے طریقے پر نہ چلنا۔ اور جب موسیٰ ہمارے وقت پر آ گیا اور اس کے رب نے اسے کلام کیا تو اس نے کہا، مجھے اپنے کو دکھا دے کہ تجھے دیکھوں۔ فرمایا، تم مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکتے، البتہ پہاڑ کی طرف دیکھو، اگر وہ اپنی جگہ قائم رہ جائے تو تم بھی مجھے دیکھ سکو گے۔ پھر جب اس کے رب نے پہاڑ پر اپنی تجلیل ڈالی تو اس نے ریزہ ریزہ کر دیا اور موسیٰ بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ پھر جب ہوش آیا تو بولا، تو پاک ہے، میں نے تیری طرف رجوع کیا ہے اور میں سب پہلے ایمان لانے والے ہوں۔ اللہ نے فرمایا، اے موسیٰ، میں نے تمہیں لوگوں پر اپنی پیغمبری اور اپنے کلام کے ذریعے سے سرفراز کیا ہے، بس اب جو لوگ کچھ میں نے تمہیں عطا کیا ہے اور شکر گزاروں میں سے بنو، اور ہم نے اس کے لیے تخویف پر ہر قسم کی نصیحت کرو، ہر چیز کی تفصیل کر لکھ دی، بس اسے مضبوطی سے پکڑو اور اپنی قوم کو حکم دو کہ ان کے بہتر مفہوم کی پیروی کرے، ان قریب میں تمہیں نافرمانوں کا گھر دکھاؤ۔ میں اپنی نشانیوں سے ان لوگوں کو پھیر دوں گا جو زمین میں ناحق گھمنڈ کرتے، اور اگر وہ ہر قسم کی نشانیاں دیکھ لے تب بھی ان پر ایمان نہ لائے، اگر وہ ہدایت کا راستہ دیکھیں تو اسے نہ اپنائیں گے، اور اگر گمراہی کا راستہ دیکھیں گے تو اسے اپنا لیں گے، اس سبب سے کہ انہوں نے ہماری نشانیوں کو جھٹلایا اور ان کی طرف سے اپنے کو غافل رکھا ہے، اور جنہوں نے ہماری نشانیوں اور آخرت کی ملاقات کو جھٹلایا ان کے اعمال حقارت ہوگا، اور وہ بدلے میں وہی پائیں گے جو وہ کرتے تھے۔ اور موسیٰ کی قوم نے اس کے پیچھے اپنے زیوروں سے ایک بچڑا بنایا، ایک گدھڑ جسے بیل کی سی آواز نکالتی، کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ وہ نہ ان سے بولتے ہیں نہ کوئی راہ دکھاتا؟ اس نے انہیں معبود بنا لیا اور وہ بڑے ظالم تھے، اور جب وہ پچھتائے انہوں نے محسوس کیا کہ وہ گمراہی پر رہ گئے تھے تو انہوں نے کہا، اگر ہمارے رب نے ہم پر رحم نہ کیا اور ہمیں نہ بخشا تو یقیناً ہم برباد ہو جائیں گے۔ اور جب موسیٰ رنج اور غصے میں بھرا ہوا تھا اپنی قوم کی طرف لوٹا تو اس نے کہا، تم نے میری بعد میری بہت بری
بہت بری جانشینی کی ہے؟ کیا تم نے اپنے رب کے حکم سے پہلے ہی جلدی کر لی؟ اور اس نے تاخیر ڈال دیا اور اپنے بھائی کے سر پکڑ لی۔ اس نے اپنی طرف کھینچنے لگے۔ ہارون نے کہا، اے میری ماں کے بیٹے، لوگوں نے مجھے دبا لیا اور قریب تھا کہ مجھے مار ڈالے۔ بس تو دشمنوں کو میرے اوپر ہنسنے کا موقع نہ دے اور مجھے ظالموں کے ساتھ شامل نہ کر۔ موسیٰ نے کہا، اے میرے رب، معاف کر دے مجھے اور میرے بھائی کو، اور ہمیں اپنی رحمت میں داخل فرما، اور تو سب سے زیادہ رحم کرنے والا۔ بے شک جن لوگوں نے بچڑے کو معبود بنایا ہے، انہوں نے ان کے رب کا غضب پہنچایا ہے اور ذلت دنیا کی زندگی میں اور ہم ایسے ہی بدلہ دیتے ہیں جھوٹ باندھنے والوں کو۔ اور جن لوگوں نے برے کام کے لیے پھر اس کے بعد توبہ کی اور ایمان لائے تو بے شک اس کے بعد تیری رب بخشنے والے مہربان ہے۔ اور جب موسیٰ کا غصہ تھما تو اس نے تختیاں اٹھائے اور جو اس میں لکھا ہوا تھا اس میں ہدایت اور رحمت تھی ان لوگوں کے لیے جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں۔ اور موسیٰ نے اپنی قوم میں 70 آدمی چنے ہمارے مقرر کیے ہوئے وقت کے لیے۔ جب انہیں زلزلے نے پکڑا تو موسیٰ نے کہا، اے میرا رب، اگر تو چاہتا تو پہلے ہی انہیں ہلاک کر دیتا، اور مجھے بھی کیا تم ہمیں ایسے کام پر ہلاک کرے گا جو ہمارے اندر کے بے وقوفوں نے کیا ہے؟ یہ سب تیری آزمائش ہے۔ تو اس سے جسے چاہے گمراہ کر دے اور وہ جسے چاہتے ہدایت دیتے۔ تو ہی ہمارا تھامنے والا ہے، بس ہمیں بخش دے اور ہم پر رحمت فرما۔ تو سب سے بہتر بخشنے والا ہے، اور تو ہمارے لیے اس دنیا میں بھی بھلائی لکھ دے اور آخرت میں بھی۔ ہم نے تیری طرف رجوع کیا ہے۔ اللہ نے کہا، میں اپنا عذاب اسی پر ڈالتا ہوں جسے چاہتا ہوں، اور میری رحمت شامل ہے ہر چیز کو، بس میں اسے لکھ دوں گا۔ ان کے لیے جو ڈر رکھتے اور زکوٰۃ ادا کرتے اور ہماری نشانیوں پر ایمان لاتے، جو لوگ پیروی کریں اس پر رسول کو جو نبی امی یعنی ان پڑھ ہے، جسے وہ اپنے یہاں تورات اور انجیل میں لکھا ہوا پاتے، وہ انہیں نیکی کا حکم دیتے اور انہیں برائیوں سے روکتا اور ان کے لیے پاکیزہ چیز ایجاد ٹھہراتا ہے، ناپاک چیزیں حرام کرتا اور ان پر سے وہ بوجھ اور قید اتارتا ہے جو ان پر تھی۔ بس جو لوگ اس پر ایمان لائے اور جنہوں نے اس کی عزت کی اور اس کی مدد کی اور اس نور کی پیروی کی جو اس کے ساتھ اتارا گیا ہے، تو وہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ کہو، اے لوگوں، بے شک میں اللہ کا رسول ہوں۔ تو سب کی طرف جس کی حکمت ہے آسمانوں اور زمینوں میں، وہ جلاتا ہے اور وہی مارتا ہے۔ بس ایمان لاؤ اللہ پر، اس کے امی رسول و نبی پر جو ایمان رکھتا ہے اللہ اور اس کے کلمات پر، اور اس کی پیروی کرو تاکہ تم ہدایت پاؤ۔ اور موسیٰ کی قوم میں سے ایک گروہ ایسا بھی تھا جو حق کے مطابق رہنمائی کرتا اور اسی کے مطابق انصاف کرتا، اور ہم نے انہیں 12 گھروں میں تقسیم کر کے انہیں الگ الگ گروہ بنا دیا۔ جب موسیٰ کی قوم نے پانی مانگا تو ہم نے موسیٰ کو حکم بھیجا کہ فلاں چٹان پر اپنی لاٹھی مارو، تو اس سے 12 چشمے پھوٹ نکلے، اور ہر گروہ نے اپنا اپنا پانی پینے کا مقام معلوم کر لیا، اور ہم نے ان پر بادلوں کا سایہ کیا اور ان پر من و سلویٰ اتارا۔ کھاؤ پاکیزہ چیزوں میں سے جو ہم نے تمہیں دیا، اور انہوں نے ہمارا کچھ نہیں بگاڑا بلکہ خود اپنی ہی نقصان کرتے رہے۔ جب ان سے کہا گیا کہ بستی میں جا کر بس جاؤ، اس میں سے جہاں سے چاہو کھاؤ، کہو ہمیں بخش دے اور دروازے میں جھکے ہوئے داخل ہو جاؤ، ہم تمہاری خطاؤں معاف کر دیں گے، تو ہم نیک کرنے والوں کو اور زیادہ دیتے۔ پھر ان میں سے ظالموں نے بدلہ ڈالا دوسرا لفظ اس کے سوا جو ان کے کہا گیا تھا۔ پھر ہم نے ان پر آسمان سے عذاب بھیجا اس لیے کہ وہ ظلم کرتے تھے، اور ان سے اس بستی کی حالات پوچھو جو دریا کے کنارے تھی۔ جب وہ شب یعنی سنیچر کے بارے میں تذویٰ کرتے تھے
جب ان کے شبت کے دن ان کی مچھلیاں پانی کے اوپر آتی، جس دن شبت نہ ہو تو نہ آتی۔ ان کی آزمائش ہم نے اس طرح کی اس لیے کہ وہ نافرمانی کر رہے تھے۔ اور جب ان میں سے ایک گروہ نے کہا کہ تم ایسے لوگوں کو کیوں نصیحت کرتے ہو جنہیں اللہ ہلاک کرنے والا ہے یا انہیں سخت عذاب دینے والا۔ انہوں نے کہا تمہارے رب کے سامنے الزام اتارنے کے لیے، اس لیے کہ شاید وہ ڈرے۔ پھر جب انہوں نے بھلا دی وہ چیز جو انہیں یاد دلائی گئی تھی تو ہم نے ان لوگوں کو بچا لیا جو برائی سے روکتے تھے۔ ان لوگوں کو جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا تھا ایک سخت عذاب میں پڑ گیا، اس لیے کہ وہ نافرمانی کرتے تھے۔ پھر جب وہ بڑھنے لگے تو اس کام میں جسے وہ روکے گئے تھے تو ہم نے ان سے کہا کہ ذلیل بندر بن جاؤ۔ اور جب تمہارے رب نے اعلان کر دیا کہ یہ یہود پر قیامت کے دن تک ضرور ایسے لوگ بھیجتا رہے گا جو انہیں نہایت برا عذاب دے گا، بے شک تیرا رب جلد سزا دینے والا اور بے شک وہ بخشنے والا مہربان۔ اور ہم نے ان گروہ کر کے زمین میں بکھیر دیا، ان میں کچھ نیک اور ان میں کچھ مختلف، اور ہم نے ان کی آزمائش کی اچھے حالات سے اور برے حالات سے تاکہ وہ باز آئے۔ پھر ان کے پیچھے ناخلف لوگ آئے تو کتاب کے وارث بنے، اور وہ اس دنیا کی متاع لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم یقیناً بخش دیے جائیں گے، اور اگر ایسی ہی متاعت ان کے سامنے پھر جائے تو اسے لے لیں گے۔ کیا اس نے کتاب کی اس کا عہد نہیں لیا گیا ہے کہ اللہ کے نام پر حق کے سوا کوئی اور بات نہ کرے؟ اور انہوں نے پڑھا ہے جو کچھ اس میں لکھا، اور آخرت کا گھر بہتر ہے ڈرنے والوں کے لیے۔ کیا تمہیں سمجھتے نہیں کہ جو لوگ خدا کی کتاب کو مضبوطی سے پکڑتے اور نماز قائم کرتے، بے شک ہم مصلحین کا اجر ضائع نہیں کریں گے۔ اور جب ہم نے پہاڑ کو ان کے اوپر اٹھایا گویا کہ وہ شائبان ہے، اور انہوں نے گمان کیا کہ وہ ان پر آ پڑے گا، پکڑو اس چیز کو جو ہم نے تمہیں دی ہے مضبوطی سے، اور یاد رکھو جو اس میں تاکہ تم بچو۔ اور جب تیرے رب نے بنی آدم کی پیٹھوں سے ان کی اولاد کو نکالا اور انہیں گواہ ٹھہرایا خود ان کے اوپر، کیا میں تمہارے رب نہیں ہوں؟ انہوں نے کہا ہاں ہم انکار کرتے ہیں، اس لیے ہوا کہ کہیں تم قیامت کے دن کہنے لگو ہمیں تو اس کی خبر نہ تھی، یا کہو کہ ہمارے باپ دادا نے پہلے سے شرک کیا تھا اور ہم ان کے پاس ان کی نسل میں ہوئے ہیں، تو کیا تم ہمیں ہلاک کرو گے اس کام پر جو غلط کار لوگوں نے کیا تھا؟ اور اس طرح ہم اپنی نشانیوں کو کھول کر بیان کرتے تاکہ وہ پلٹ آئے۔ اور انہوں نے اس شخص کا حال سنایا جسے ہم نے اپنی آیتیں دی تھی تو وہ ان سے نکل بھاگے، بس شیطان اس کے پیچھے لگ گیا اور گمراہوں میں سے ہو گیا۔ اگر ہم چاہتے تو اسے ان آیتوں کے ذریعے سے بلندی عطا کرتے، مگر وہ تو زمین کا ہو رہا ہے اپنی خواہشوں کی پیروی کرنے والا، بس اس کی مثال کتے کی سی ہے، اگر تو اس پر بوجھ ڈالو تب بھی وہ ہانپتے اور اگر چھوڑ دو تب بھی ہانپتے ہیں۔ یہ مثال ان لوگوں کے لیے جنہوں نے ہماری نشانیوں پر جھٹلایا، بس تم یہ احوال انہیں سناؤ تاکہ وہ سوچیں۔ کیسی بری مثال ہے ان لوگوں کی جو ہماری نشانیوں کو جھٹلاتا اور وہ اپنی نقصان کرتے رہے۔ اللہ جسے راہ دکھائے وہی راہ پانے والا ہوتا ہے، اور جسے وہ بے راہ کر دے تو وہ گھاٹا اٹھانے والا ہے۔ اور ہم نے جنات اور انسانوں میں سے بہت سے دوزخ کے لیے پیدا کیا، ان کے دل ہے
جن سے وہ سمجھتے نہیں، ان کے آنکھ ہے جن سے وہ دیکھتے نہیں، ان کے کان ہیں جن سے وہ سنتے نہیں، وہ ایسے ہیں جیسے چوپائے بلکہ ان میں سے بھی زیادہ بے راہ ہے۔ یہی لوگ غافل اور اللہ کے لیے ہے سب اچھے نام، بس انہی سے تو اسے پکارتے ہیں۔ ان لوگوں کو چھوڑ دو جو ان کے ناموں میں کذروی کرتے ہیں، وہ بدلہ پا کر رہیں گے اپنے کاموں کا۔ اور ہم نے جنہیں پیدا کیا ان میں سے ایک گروہ ایسا ہے جو حق کے مطابق فیصلہ کرتا ہے، اور جن لوگوں نے ہماری نشانیوں کو جھٹلایا ہم انہیں آہستہ آہستہ پکڑیں گے، ایسی جگہ سے جہاں انہیں خبر بھی نہ ہوگی، اور وہ ڈھیل دیتا ہوں۔ بے شک میرا دعویٰ بڑا معبود ہے۔ کیا ان لوگوں نے غور نہیں کیا کہ ان کے ساتھی کو کوئی جنون نہیں تھا کہ وہ تو ایک صاف ڈرانے والا ہے؟ کیا انہوں نے آسمانوں اور زمین کے نظام پر نظر نہیں کی ہے جو کچھ اللہ نے پیدا کیا ہر چیز سے، اور اس بات پر کہ شاید ان کی مدت قریب آ گئی ہے، بس اس کے بعد وہ کسی بات پر ایمان لائے جسے اللہ بے راہ کر دیتا ہے، اسے کوئی راہ دکھانے والا نہیں ہے، اور وہ انہیں سرکشی میں بھٹکاتا ہوا چھوڑ دیتا۔ وہ تم میں سے قیامت کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ اس کا وہ کب آئے گا، کہو اس کا علم تو میرے رب ہی کے پاس ہے، وہی اس کے وقت پر اسے ظاہر کرے گا۔ وہ بھاری ہو رہی ہے آسمانوں میں اور زمینوں میں، وہ جب تم پر آئے گی تو وہ اچانک آ جائے گی، وہ تم میں سے اللہ ہی کے پاس ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ کہو میں مالک نہیں ہوں اپنی جان کے بھلے کا اور نہ برے کا، مگر جو اللہ چاہتا ہے۔ اگر میں غیب کو جانتا ہوں تو میں بہت سے فائدے اپنے لیے حاصل کر لیتا اور مجھے کوئی نقصان نہ پہنچائے۔ میں تو محض ایک ڈرانے والے اور خوشخبری سنانے والا ہوں ان لوگوں کے لیے جو میری باتیں مانتا ہے۔ وہی ہے جس نے مجھے پیدا کیا ایک جان سے، اور اسی نے بنایا اس کا جوڑا تاکہ اس کے پاس سکون حاصل کرے۔ پھر جب مرد نے عورتوں کو رنگ لیا تو اسے ایک ہلکا سا حمل رہ گیا، پھر وہ اس کے لیے پھرتی رہی۔ پھر جب وہ بوزل ہو گئے تو دونوں نے مل کر اللہ اپنے رب سے دعا کی، اگر تو نے ہمیں تندرست اولاد دی تو ہم تیری شکر گزار رہیں گے، مگر جب اللہ نے انہیں تندرست اولاد دے دی تو وہ اس کی بخشی ہوئی چیز میں دوسروں کو اس کا شریک ٹھہرانے لگے۔ اللہ برتر ہے اس کی مشرکانہ باتوں سے جو یہ لوگ کرتے ہیں۔ کیا وہ شریک بناتے ہیں ایسے کو جو کسی چیز کا پیدا نہیں کرتے بلکہ خود مخلوق ہے، اور وہ ان کی کسی قسم کی مدد کر سکتے اور نہ اپنی ہی مدد کر سکتے، اور اگر تم انہیں رہنمائی کے لیے پکارتے ہو تو وہ تمہارے پکار پر نہ چلیں گے، برابر ہے چاہے تم انہیں پکارو یا تم خاموش رہو۔ جنہیں تم اللہ کے سوا پکارتے ہو وہ تمہارے ہی جیسے بندے ہیں، بس تم انہیں پکارو، وہ تمہیں جواب دیں گے اگر تم سچے ہو۔ کیا ان کے پاؤں ہیں کہ ان سے چلے، کیا ان کے ہاتھ ہیں کہ ان سے پکڑے، کیا ان کی آنکھیں ہیں کہ ان سے دیکھے، کیا ان کے کان ہیں کہ ان سے سنے؟ کہو تم اپنے شریکوں کو بلاؤ، پھر تم لوگ میرے خلاف تدبیر کرو اور مجھے مہلت نہ دو۔ یقیناً میرا کارساز اللہ ہے جس نے کتاب اتاری اور وہ کارسازی کرتا ہے نیک بندوں کی جنہیں تم پکارتے ہو، اس کے سوا وہ نہ تمہاری مدد کر سکتے اور نہ اپنی ہی مدد کر سکتے۔ اگر تم انہیں راستے کی طرف پکارتے ہو تو وہ تمہاری بات نہ سنیں گے، تمہیں نظر عطا کریں گے کہ وہ تمہاری طرف دیکھ رہے ہیں مگر وہ کچھ نہیں دیکھتے۔ چھما کرو، نیکی کا حکم دو اور جاہلوں سے الجھو، اور اگر تمہیں کوئی وسوسہ شیطان کی طرف سے آئے تو اللہ کی پناہ چاہو، بے شک وہ سننے والا جاننے والا۔ جو لوگ ڈر رکھتے ہیں
جب کبھی شیطان کے اثر سے کوئی برا خیال انہیں چھو آتا ہے تو وہ فوراً چونک پڑتے اور پھر اسی کے وقت انہیں سوجھ آتا ہے کہ اگر شیطان کے بھائی ہیں وہ انہیں گمراہی کی اور کھینچ چلے جاتے ہیں۔ پھر وہ کمی نہیں کرتے اور جب تم ان کے سامنے کوئی نشانیاں نہیں لائے تو کہتے کیوں نہ تم چھانٹ لائے کچھ اپنی طرف سے، کہو میں تو اسی کی پیروی کرتا ہوں جو میرے رب کی طرف سے مجھ پر وحی کی جاتی ہے۔ یہ سوجھ کی باتیں ہیں تمہارے رب کی طرف سے اور ہدایت اور رحمت ان لوگوں کے لیے جو ایمان رکھتے ہیں۔ اور جب قرآن پڑھا جائے تو اسے توجہ سے سنو اور خاموش رہو تاکہ تم پر رحمت کی جائے، اور اپنے رب کو صبح و شام یاد کرو اپنے دلوں میں عجز اور خوف کے ساتھ اور پست آواز سے، اور غافلوں میں سے نہ بنو جو تیرے رب کے پاس ہے، وہ اس کی عبادت سے گھمنڈ نہیں کرتے اور وہ اس کی پاک ذات کو یاد کرتے اور اسی کو سجدہ کرتے ہیں۔ یہ ہمارا قرآن پاک کا چیپٹر نمبر 7 سورہ الانفال تھا۔ اس کے بعد ہم نیکسٹ ویڈیو میں یا نیکسٹ کلاس میں ہم لوگ چیپٹر نمبر 8 پڑھنے والے ہیں۔